अस्सलाम वालेकुम। साइलेंट मैन विस्पर्स में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं निम्र अहमद का नावल जन्नत के पत्ते। गुज़िश्ता किस्त हमने ख़त्म की थी और इर्द गिर्द महज़्ज़ब नफीस लोग हैरत से उनको देखते गुज़र रहे थे। टर्मिनल 1 पर जो परवाज़ उनको मिली, इसमें भी उस्मान शबीर साथ ही थे। अपनी दास्तान हयात फरामोश करके वो अब इनकी तरफ मुतवज्जे हो गए और इनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुर्की में किधर जाना है, क्यों जाना है? स्बांजी यूनिवर्सिटी। उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचा होकर उनको देखा। स्बांजी। उससे आगे खातून ने कदरे सताइश से चंद अल्फाज तक में कहे जो हया को समझ ना आए। जो अब उस्मान शबीर ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कुछ कहा तो वो खातून कदरे गड़बड़ा कर वापस रुख फेर गई। आपने उनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से उनको घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ। ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद कब से हो गए कि जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं हैं हम, हमारा पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबरान्स हैं जो 2 रोज़ कबल रवाना हो चुके हैं। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तो अपना ख्याल रखना के। और फिर उनका आवाज़ शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त उन्हें भूल गई थी, अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझला कर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफसूं मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ़, यूं जैसे नीली चादर पे सफ़ेद रुई के गाले तैर रहे हों। वो इस मंज़र के सहर में खोती चली गई। जिहान सिकंदर का तुर्की उसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज़ उतरने का ऐलान होने लगा तो नहायत ज़बरदस्ती उस्मान शबीर ने अपना विज़िटिंग कार्ड उसे थमाया। इस पर मेरे घर, सेल और ऑफ़िस के नंबर लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पर नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, लेकिन ऑफ़िस के नंबर पर मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरे प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना, वो है 14 यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख़ की पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। उस्मान शबीर से बमुश्किल जान छूट रही थी। उनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तसव्वुर ही हया के लिए सुहान रू था। फिर भी उनके इसरार पर उसने अपने सुनहरी पाउच में वो कार्ड देखे बगैर रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़या था। ये उसे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात उसे हमेशा से मालूम थी वो ये थी, इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 खित्तों को बाहम मिलाता है, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ या अनातोलियन तरफ। अनातोलियन तरफ को उर्फ़ आम में पुराना शहर भी कहा जाता था। वो दोनों अपने सामान की ट्रालियाँ धकेलती आगे आईं तो रूमी फोरम के 2 अरकान को मिल गए जो उन्हें लेने आए हुए थे। रूमी फोरम एक तुर्क NGO थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्विर अब्दुर्रहमान चुगताई है ना हया? डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले। चुगताई ने उनसे बैग्स ले लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है। चुगताई ब्रदर्स, प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चुगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों इनसे आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। बेहद मेहमान नवाज कौम के सपूत ने इनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मुअम्मा वो सारी ज़िंदगी नहीं हल कर सकी। अभी अमकान ये था कि चुगताई की अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, जिसके बायस वो इनका मुद्दा समझ ही नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लीरा और यूरोज़ में तब्दील करवा ली थी। 1 लीरा पाकिस्तानी 55 रुपये का था और 1 यूरो 125 रुपये का। 55, 125, 55, 125।
डीजे ज़ेरे लब करंसी की मालियत का हिसाब लगाती और इनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही यख बस्ता हड्डियों में घुसती खून मुंजमद करती लहर ने इनका इस्तकबाल किया। चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा से भी कई गुना ज़्यादा सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए वो ठठरने लगी थी। उनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस में बैग्स रखते रखते हाम गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा। तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रिवायत है कि जो भी अदा तुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर ले जाते हैं। इससे उनका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो तवाहुम परस्ती और शिरक। उसने ज़ोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश करवाया। फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में घुरका, मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गिरदो पेश के मुतालिक बताता रहा। हया को इस सफ़रनामे से दिलचस्पी न थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखे गई। वो जो अमरीकी फ़िल्मों वाली बुलंदो बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूँ लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, ये वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ और किनारे में बिछी बर्फ़ की तहें, गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कोहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ़ न पड़े। चौथाई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ़ज़ार पर डाली। हाँ, खुदा करे रात को वाकई बर्फ़ न पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, हमें न पड़े, खुद तो बर्फ़ देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ़ ज़रूर पड़े, आमीन सुम आमीन। और हया ने दिल में इसकी तायद की। विंड स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और उसकी दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुश्शान पुल ने जोड़ रखा था। दो खित्तों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है उसे बॉस्फोरस का समंदर कहा जाता है। इस पुल का नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज है, अहमद बताने लगा। अगर हम तो मज़ार पर जा रहे थे जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है, फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के उस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, उसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद लाक खोल कर बाहर निकल रहा था। हया ने उस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा, कितने बरस वो इसी पुल पर से गुजरा होगा। इतनी ही दफ़ा उसने बॉस्फोरस के नीले पानी पे चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो इसे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद घास सी बर्फ़ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी उससे मिल पाएगी? इस ख्याल पे उसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लूटी पटी कश्ती की तरह होले से उभरा था। खिड़की के उस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की सुनहरी और आंखें नोजल बादलों की तरह सुरमई थी। वो लड़की उन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाईएस की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों लड़के चले गए और लड़की कार की तरफ आई।
دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ سلام علیکم، ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حال نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں اسپانجی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے آ نہیں سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حال نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حلہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ حیا؟ DJ نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا؟ یہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ DJ نے چہک کر فکرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتے مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں مسجد کا نام ایوب سلطان کیمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں J کی جگہ C لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں C کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکرائی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جیہان ہے تو وہ ترک جو میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر DJ کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، CIHAN۔ اوہ! اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ ابھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو JIHAN جیہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو CIHAN لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے سٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب وہ اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ مشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کو سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے۔ اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون بڑے پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔
معمر خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ رستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کے سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ باتھ روم ہاتھ دھونے آئیں تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگز اور کاؤچ بچھے تھے، حیرت انگیز۔ وہ واپس آئیں تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ادھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبرن مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا۔ اردو جیسی ترک میں اسے شوربہ کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بد دقت چہروں پر مسکراہٹ سے جائے چمچہ بھر رہی تھیں۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ شوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ کی شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پر رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کے لیے یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خوف سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے
تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک سمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ سمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے ببو کدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس، کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی سمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کے طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزاحمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کا ذکر کر رہا ہو اور باقی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوی پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ میں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سنسی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ یا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے۔ وہ سپانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سپانجی عمرہ کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قطرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ کیونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سپانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلبہ و طالبات بشمول حال نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے 2 برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے۔ انگریزی حروف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈورم بلاک، جسے حالے B1 کہہ رہی تھی، باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے، وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹوری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں اپنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، ڈورم آفیسر سے کہہ کے۔ بھی تم آرام کرو، ہر کمرے میں 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کے میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے،
اوکے؟ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ اسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ بھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مکفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی کہ اگر یہ بات اس اسپانجی کے پروسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیواروں کے ساتھ لگے بنک کے میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے۔ ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔ دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے سے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پر پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے،
میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ اگر ڈی جے، میں سوؤں کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ اگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں، فی الحال یہاں نہ حالے نور ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حال نور کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹی مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ سو ڈی جے کے قریبی بنک کی سیڑھیاں پھیلان کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا بھی برا نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو سرد سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بنک پر جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا، جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حال نور حشاش بشاش سی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹا، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے۔ میں تمہارے ڈورم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھ گئی۔ ہاں، میں علل صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ بھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی، شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے، اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوا تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ او اچھا، جیسے پارک ٹاورز، اوپر کملوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کملوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے استائی سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟
اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے۔ یہ گھڑا آپ سے کمبل میں گھس گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں تاکہ آنے والے نئے ایپیسوڈز آپ تک پہنچ سکیں۔